आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। पिछले हफ्ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें सियासी लिहाज से जो पाकिस्तान जहाँ खड़ा हुआ है और बाकी शोबों में जहाँ खड़ा हुआ है, मईशत पर भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था मुस्तफा खोखर साहब ने। आज मईशत के हवाले से हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज की सिर्फ बात नहीं करेंगे। ये जब से ये हुकूमत आई है, PDM 1 जब आई थी अप्रैल 2022 में, उसको तकरीबन 3.5 साल हो गए। 3.5 साल की कारकर्दगी का एक थोड़ा सा जायज़ा लेंगे और कहाँ पाकिस्तान खड़ा है इस वक्त, और 3.5 साल में पाकिस्तान के अवाम ने क्या हासिल किया और पाकिस्तान की अशराफिया ने क्या हासिल किया। क्योंकि एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसकी निशानदेही करना बार बार लाजमी है कि पाकिस्तान में जब मईशत की बात की जाती है तो आवाज़ें जब आती हैं कि पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त होगी मईशत, तो उसकी तरफ से आती है, अशराफिया की तरफ से आती है, जिन्होंने भर के पैसे बनाए हैं, जो आज भी पैसे बना रहे हैं, जो अगले हफ्ते भी बनाएंगे, और इतने के कभी तारीख में नहीं बनाए थे। और मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स भी दूंगा उसकी। लेकिन अवाम का अगर जिक्र करें तो उनके लिए सब नुकसान ही नुकसान हुआ है। अगर आप 3.5 साल का जायज़ा लें तो पाकिस्तान की तारीख में एक तो 3.5 साल में तमाम, जिसको आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, मैं अभी आपको बता भी दूंगा। रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब अच्छाई की तरफ नहीं है, बुराई की तरफ है। पाकिस्तान ने कभी 38% महंगाई नहीं देखी थी, जो 3.5 साल में पहली दफ़ा देखी। और 38% जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर जो आवाम के लिए ज़्यादा जिससे असर होता है सेंसिटिव SPI, वो 50% को सोच भी नहीं सकता था, ख्वाब में भी नहीं आ सकता था कि पाकिस्तान में कभी इतनी महंगाई होगी। और इसका जवाब भी आएगा हुकूमत की तरफ से कि देखें जी अब कितनी कम होगी। लेकिन 2022, 2023, 2024 में जो महंगाई ने पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म किया, जो उनके लिए तबाही आई है मईशत के हवाले से, लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हो गई है। और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं गए थे, कभी भी 45%, यानी कि 11.25 करोड़ अवाम जो है गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। और यहाँ हर रोज जाके प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर स्टॉक एक्सचेंज में वो बेल बजाते हैं कि जी तरक्की के कितने, और देखें जी IMF ने क्या कह दिया और वर्ल्ड बैंक ने क्या कह दिया। असल हकीकत ये है, असल हकीकत कि वो 11.25 करोड़ अवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, करोड़ों अवाम को पिछले 3 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे डाला गया, करोड़ों को। और उसकी वजह से अगर आप देखें बेरोजगारी, एक तीसरा जो सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है कि मईशत अच्छी है या ख़राब है, 22% बेरोजगारी का रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22%। अगर 10% जिस मुल्क में होता है तो चीखें निकल जाती हैं, लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। यहाँ 22%, और 22% का जिक्र नहीं होता। कभी आपने देखा है कभी प्राइम मिनिस्टर जिक्र कर रहे हो, कभी फाइनेंस मिनिस्टर जिक्र कर रहे हो, कभी पार्लियामेंट में ट्रेजरी बेंचेस से स्पीचेस हो रही हों कि जी इतने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, इतने लोग पावर्टी से नीचे बैठे हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा फिक्रमंद बात है, जो यूथ है, जो पाकिस्तान का सरमाया है, जिसके बुनियाद पर हम कहते हैं कि हमारा यूथ बल्ज इतना ज़बरदस्त है कि फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है, उसमें 30% से ज़्यादा बेरोज़गारी है, 30% से ज़्यादा। अच्छा, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ना 22% बेरोज़गारी, कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं बताता, ना कभी यूथ में 30% से ज़्यादा। चौथे इंडिकेटर पर आ जाए कर्ज़ों के हवाले से, बड़े इल्ज़ामात लगाए गए जी उस हुकूमत ने कर्ज़े इतने ले लिए, उस हुकूमत ने। मैं सिर्फ ये आपको बता दूं, बाकी डिटेल्स तो होती रहेंगी। जब इमरान खान के 3.5 साल थे तो 19 ट्रिलियन रुपीस के कर्ज़ों में इजाफा हुआ था। और ये मैं पाकिस्तान की हुकूमत के आदाद शुमार बता रहा हूँ
چاہے 45% غربت کی لکیر سے نیچے یا 22% بے روزگاری سے یا انفلیشن کے جو میں نے نمبرز بتائے ہیں. اسی طرح سے قرضے حکومت پاکستان کے حساب سے 19 ٹریلین میں اضافہ ہوا تھا 3.5 سال میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اب 3.5 سال میں اس سے ڈبل ہو گیا, تقریباً 38 ٹریلین روپیز کے قرضوں میں اضافہ ہو گیا. آپ نے کہیں دیکھا وہ قرضے لگتے ہوئے؟ کیا پاکستان کے عوام نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا ان کے لیے کچھ زیادہ سہولت پیدا ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو روزگار مل گیا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام ایک خوشحال ہونا شروع ہو گئے؟ 38 ٹریلین روپے 3.5 سال میں. پہلے کہتے تھے نا الزام کہ انہوں نے کہاں کیے ہیں قرضے, تو آپ بتائیں پہلے کہ آپ نے وہ 38 ٹریلین روپیز جو آپ نے قرضے لیے ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ اور قرضوں سے میں یہ بتا دوں صرف یہاں ایک بیچ میں کہ پاکستان کی جو اکنامک مینجمنٹ ہے نا آج کل, وہ صرف 2 چیزوں پر ہے, لونز اور رول اوورز, کہ کتنے آپ کے آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, اور اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. مطلب سب سے زیادہ تو شرمناک, ایک طرف تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے جا کے وہاں قرضے مانگنے کہ لوگوں سے ہم کشکول پھیلاتے ہیں, پھر جب ملتا ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو. اور دوسرا رول اوورز جو میں کہہ رہا ہوں, جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہم ظاہر ہے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, چائنا ہے, جنہوں نے ہمیں قرضے دیے جس کے بیسس پر, جس کی وجہ سے جو آج فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے تھوڑا بہت جو آپ کو سنبھال سکے ہیں آپ, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو ان کے طرف سے, ان 3 ممالک کی طرف سے 10-11 بلین ڈالرز اس وقت ہمارے پاس پڑے ہیں. اور میں یہاں ایک ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, میں آؤں گا یہ قرضوں کے حوالے سے اور ریزروز کے حوالے سے, بٹ جس طرح میں نے قرضوں کا کہا تھا اسی طرح سے انویسٹمنٹ اگین ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے. پہلے انویسٹمنٹ ہوگی تو پھر ترقی ہوگی, پھر جابس کریشن ہوگی, پھر خوشحالی آئے گی, پھر ٹیکسز میں اضافہ ہوگا. اب آپ انویسٹمنٹ کی حالت دیکھ لیں, 2 سال پہلے SIFC بنائی گئی اور اب مبارکباد دی گئی کہ جی اس سے جو ہے $100 بلین جو ہے آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی کتنی ہے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جو ریکارڈ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 50 سال میں انویسٹمنٹ ریشو جس کو آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ٹو GDP 50 سال کی کم ترین شرح پر, 50 سال کی کم ترین شرح پر. یہ اعداد و شمار میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بائی دا وے یہ فائنانس منسٹر نے خود ایکسیپٹ کیا تھا پریس کانفرنس میں, بالکل انویسٹمنٹ ریشو پاکستان کی 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے. تو وہ $100 بلین یا $75 بلین جو آنے تھے وہ کہاں سے آنے تھے؟ یہ ایسے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف پچھلے 3-3.5 سال میں کو درجنوں انہوں نے دورے کیے ہیں, مڈل ایسٹ کے, دوسرے ممالک کے, سینٹرل ایشین ریپبلک کے, دوسرے ممالک سے لوگ آئے ہیں, پتہ نہیں کوئی 300-400 MOUs سائن ہو گئے کہ جی $2 بلین کے اور کمٹمنٹ ہوگی, $4 بلین کی اور کمٹمنٹ. اس میں سے ایک پیسہ نہیں آیا, ایک پیسہ نہیں آیا. جو پاکستان کی جو انویسٹمنٹ میں نے آپ کو ریشو بتا دیا کہ پاکستان 50 سال میں کم ترین سطح پر. سو یہ اگر فکر کی بات نہیں ہے تو میرا خیال ہے کیا فکر کی بات ہے. اور اس سب کا جو نچوڑ ہوتا ہے, سب کا نچوڑ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اگر آپ نے معیشت کو دیکھنا ہے تو آپ کس طرح سے موازنہ کریں گے کہ آج کے ادوار کو پچھلے ادوار سے یا 70 سے یا 90 سے یا دوسرے کنٹریز کے ریجن سے لائک بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا. گروتھ ریٹ, GDP گروتھ ریٹ اس وقت جو پچھلے 3 سال کا, کیونکہ ہم 3 سال کا موازنہ کر رہے ہیں, تو ایوریج گروتھ ریٹ 1.62% ہے, 1.62% ایوریج گروتھ ریٹ ہے. جو پاکستان کی کوئی بھی 3 سال کا آپ پیریڈ لے لیں, ہسٹوریک پیریڈ لے لیں, کم ترین شرح ہے. بلکہ اس کے بعد اگر 3 سال کا کوئی موازنہ لے تو 3.55% ہے. سو آدھی سے بھی کم لیول ہے آپ کی گروتھ ریٹ کا, 1.62%. اور اس کی وجہ سے اب آپ اگر اس کو کمپیئر کریں 1.62% کو, آپ کی پاپولیشن انکریز 2.6% ہے. تو اگر 2.6% تو پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور گروتھ آپ کی 1.6% ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان امپلائمنٹ ہوگی, ظاہر سی بات ہے کہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے, ظاہر سی بات ہے ان امپلائمنٹ ہوگی, ظاہر سی بات ہے کہ مہنگائی ہوگی. اور مہنگائی پر میں ایک کمنٹ کر دوں کہ بہت سے حکومتی عہدیدار اس کا جواب دیں گے کہ اب تو ہم لیں. آپ نے ڈپریس کر دی ہے, آپ نے ڈیمانڈ ڈپریس کر دی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے خرید. تو اس سے آپ ایک اور اشاریے کی طرف آتے ہیں, قوت خرید.
کہ پاکستان کے عوام کی قوت خرید کے ساتھ ہوا کیا پچھلے 3 سال میں؟ ایک نیا ریکارڈ 60% کے قریب قوت خرید میں کمی آئی ہے اپریل 2022 سے لے کے آج تک. اور اب پھر میں آپ کو ذکر کر دوں، یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ حکومت پاکستان کے اعداد و شمار ہے. 60%. اگر اس کی ایک دوسری چھوٹی سی سادہ مثال یہ ہے کہ جس کی تنخواہ 50,000 روپے تھی اپریل 2022 میں، اس کی قوت خرید آج 20,800 روپے. اب آپ ذرا ڈفرنس دیکھیں کہ اس کو آپ نے اگر وہ بھی 50,000 کما رہا ہے، کیونکہ بہت سے تو وہ 50,000 کمانے والے ان امپلائڈ ہو چکے ہیں، لیکن اگر کوئی بچا ہے تو اس کی آپ حالت دیکھ لیں کہ وہ 20,800 کے برابر ہے آج کا جو اس وقت کا 50,000 روپے تھا. تو آپ نے جس کو پرچیزنگ پاور کہتے ہیں یا قوت خرید کہتے ہیں، اس میں آپ نے جو تباہی کی ہے. اور ایک جو بہت ہی لازمی جز ہے جس پر سب سے کم بات ہوتی ہے، حکومتی نمائندہ تو کبھی نہیں کوئی کرتا، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جس سے خوشحالی پتہ چلتی ہے، عوام کی جو خوشحالی ہے یا ویلفیئر اس سے پتہ چلتی ہے، جس میں تعلیم، صحت، صاف پینے کا پانی اور دوسرے جو بیسک چیزیں ہیں یا علاج. اب پاکستان کا اگر آپ ایچ ٹی آئی دیکھیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، پچھلے 3 سال میں بتدریج خراب سے خراب ہوتا چلا گیا. آج اس کی جو پوزیشن ہے 168 ان دا ورلڈ. ابھی شرمناک بات ہے کیونکہ وہ اس کا تعلق عوام سے ہے. اس پر کوئی اشرافیہ نہیں بولے گا، اس پر کوئی نہیں بات کرے گا کہ جی اسٹاک ایکسچینج انڈیکس کہاں پہنچ گیا، اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. 168 2,70,00,000 بچے پاکستان کے اسکول نہیں جا سکتے. پاکستان میں 40% الٹریسی ہے، 60% یعنی کہ لٹریسی ریٹ ہے. جتنے ممالک آپ اٹھا کے دیکھ لیں جن سے ہم مقابلہ کرتے تھے، وہ کہاں پہنچ گئے. ملائیشیا کو دیکھ لیں، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. 90s میں لٹریسی ریٹ پہنچ گیا، 96 97. اور اس کی وجہ سے خوشحالی آئی ہے. پر کیپٹا انکم ان کا دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم صرف اس میں خوش ہوتے ہیں جیو پالیٹک میں کہ جی ہمیں وائٹ ہاؤس میں بلا لیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ حل ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا. اگر یہ حل ہوتا تو سن 60 میں ایوب خان کو بھی بڑا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا تھا، 80s میں بھی بڑا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا تھا. مشرف صاحب کو بھی بٹ صاحب بلاتے تھے بار بار، بڑا سب. آپ جب تک ان چیزوں کو فکس نہیں کریں گے انٹرنلی، اپنا ٹیکس سسٹم، اپنا ایجوکیشن سسٹم، اپنا ہیلتھ سسٹم، ہیلتھ کی حالت یہ ہے کہ 40% بچے سٹنٹڈ ہیں. گروتھ نہیں ہے نارمل، اس کا مطلب ہے. اب ایک طرف 40% بچے گروتھ نہیں ہے نارمل، دوسری طرف سے 2,70,00,000 بچے سکول نہیں جا رہے. اور جو سکول جا رہے ہیں پبلک سکول، اس کی تعلیم ہمیں پتہ ہے. آپ جا کے سندھ میں اور بلوچستان میں دیکھ لیں کہ اس کے پاس پڑھانے کی فیسلٹیز تک نہیں ہے، کلاس رومز تک نہیں ہے، ٹوائلٹس تک نہیں ہے. اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر بڑا زبردست ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کو سچ بتانا چاہیے کہ پاکستان کا فیوچر بچوں کی تعلیم سے منسلک ہے. جیسے ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے گھر کے بچوں کو کرتے ہیں، تو جو بیٹھا ہے جو سکول نہیں جا رہا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے. اگر ہم اس کے لیے فکر مند نہیں، ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں تعلیم کا. کبھی ذکر کرتے ہیں پاکستان کی اس وقت بھی، باوجود اس کے کہ ہم سب سے پیچھے ہیں، اس وقت بھی جو بجٹ پاس ہوا ہے پاکستان کا، جو ایجوکیشن ٹو جی ڈی پی پرسنٹیج ہے، وہ ابھی بھی ریجن میں سب سے کم ہے. یہ آپ خود بتائیں. اور یہ جو میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کی بات کر رہا ہوں، ایشیا میں صرف ایک ملک ہمارے سے پیچھے ہے، وہ افغانستان ہے. اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور جو دوسرے ممالک جو ہمارے ساتھ ہیں 20 ممالک، وہ سب سہارن افریقہ کے ہیں. ہم کسی کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر رہے، ہم کہیں بھی نہیں آگے گئے، ہم بتدریج پیچھے چلتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا دیکھ لیا، تقریباً 1 ٹریلین روپے بول کے ہم سن کے وزیر اعظم صاحب کو تھک گئے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم سرکولر ڈیٹ کا یہ کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً ٹریلین روپیز نقصان برداشت کر رہی ہیں پبلک سیکٹر. کون پے کر رہا ہے؟ میں اور آپ اور یہ غریب عوام پے کر رہے ہیں. اور اس سے مجھے یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ اشرافیہ ورسز عوام. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ معیشت سٹیبل ہو گئی ہے، ڈیفالٹ سے ہم نکل کے آ گئے ہیں اور سٹیبل ہو گئی ہے، بالکل سٹیبل ہو گئی ہے. کس کے لیے سٹیبل ہو گئی ہے؟ اشرافیہ کے لیے سٹیبل ہو گئی ہے. اگر سٹیبل ہوتی تو 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہ ہوتے. سو ہمیشہ سوال یہ ہے، ہمارا حکومت سے بھی سوال یہ ہے، آپ جب معیشت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سٹیبل ہو گئی، اور یہ ڈیفالٹ کی بھی اسد کیسر صاحب میں بات کروں گا 2 منٹ، تو جو متھ کریٹ کیا گیا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس وقت بہت سے بہانے کیے گئے. بھائی آپ سیدھا کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس
ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. ایک ریزن یہ دیا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا, اس لیے میں آپ کو صرف 2-3 نمبر دے دیتا ہوں. اور آپ ڈیفالٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس ڈالرز میں کمی ہوتی ہے اور آپ اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز نہیں پوری کر سکتے. جنوری اینڈ 2022 جب فیصلہ کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, اور یہ آپ ریکارڈ اگین اسٹیٹ بینک کے جا کے اٹھا کے دیکھ لیں, $17 بلین اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے, $17 بلین. اس کا مقابلہ کریں جون 2023 $4 بلین. تو ڈیفالٹ 17 بلین پر ہونا تھا یا 4 بلین پر ہونا تھا؟ 4 بلین جب رہ گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم وہاں پیرس میں ایم ڈی کے پاس IMF کی اسحاق ڈار صاحب نے تو بھگا دیا تھا, اور فورن ایکسچینج ریزروز کم 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 ہوتے چلے گئے. اور یہ بھی ایک مت ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جاتے. جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے اگست اینڈ 2022 میں IMF واز آن بورڈ وتھ پاکستان. سو IMF جب بورڈ پر آ گیا تھا, قرضہ جاری کر دیا, قسط جاری کر دی, تو پھر کس چیز کا تھا؟ مارچ کے مڈل میں 2 ہفتے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فورن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس $15 بلین تھے. آپ خود بتائیں کہ $15 بلین پر کوئی خطرہ تھا یا $4 بلین پر خطرہ ہوگا؟ اور سٹوری یہ بنا دی گئی کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست ختم کر دی. بھائی آپ نے کوئی ریاست کو بچانے کے لیے نہیں کی تھی, آپ نے پاور لینے کے لیے کی تھی, اپنے قرض. میں ایک لاسٹ میں اسکیمز کی بات کر لوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت سے اسکیمز ہوئے ہیں پچھلے 3.5 سال میں. 2 جو سب سے زیادہ, یہ ایک تو مت تھی نا, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی جو میں نے کیا ہے, باقی سوال آپ بے شک کرتے رہیے گا. ایک تو ابھی ہم نے دیکھا چینی کا اسکینڈل. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسکیم ہوتا کیا ہے؟ اس اسکیم یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جو اشرافیہ ہے, وہی فیصلہ سازی کر رہی ہے. ابھی آڈیٹر جنرل نے 10 دن پہلے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں یہ کہا کہ $300 بلین شوگر اونرز کی جیبوں میں گیا ہے اس پرائس انکریزز کی وجہ سے. پہلے ماشاءاللہ کافی کماتے ہیں, یہ اس کے اوپر ہے. 300 بلین کس کی جیبوں سے گیا ہے؟ غریب عوام کی جیب سے گیا ہے. وزیر اعظم نے جب سب ہو گیا لوٹ لیا, عوام کو تباہ کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں شوگر مافیا کو کنفرنٹ کروں گا. تو پہلے تو آپ اپنے صاحبزادہ جو ہیں وہ بھی تو شوگر مافیا کا حصہ ہیں, ان کو تو کنفرنٹ کریں نا, ان کے تو آڈٹ کروائیں نا, ان سب کا آڈٹ کروائیں جو فیصلہ سازی میں شامل ہیں. فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے اور فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں امپورٹ کے. صرف ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ڈفرنس ہے سیم کوانٹٹی 84 بلین تو بیچ میں سے غائب ہو گیا. 198 بلین 114 بلین آپ نے ایکسپورٹ میں کمائے, 114 بلین اسی کوانٹٹی پر, اور اسی کوانٹٹی کو منگوانے میں 198 بلین. 84 بلین کا کس کی جیبوں سے کیا؟ عوام کی جیبوں سے کیا. اب اسی طرح سے ایک ویٹ سکینڈل آیا تھا. اب ویٹ سکینڈل میں بھی 300 بلین کی ہیرا پھیری ہوئی, 300 بلین کی, لیکن ابھی اس کی رپورٹ آ گئی آڈیٹر جنرل کی. کوئی ایکشن ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں ہوا. کیا بتایا گیا؟ پہلے تو یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ PDM 1 کی گورنمنٹ نے فیصلے کیے تھے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیے تھے یا جو PDM 2 کی گورنمنٹ آئے تھے انہوں نے فیصلے کیے تھے. اب عوام بیٹھ کے یہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ آپس میں اس چیز پر لڑ رہے ہیں. یہ نہیں کوئی ڈینائی کر رہا کہ عوام کو 300 بلین روپے کا تھوک لگایا, یہ کوئی بھی نہیں بات کر رہا, یہ کوئی بھی نہیں ڈینائی کر رہا. لیکن ڈینائی کیا کر رہے ہیں کہ وہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت میں تو یہ والا فیصلہ نہیں, یہ والا ہوا تھا. PDM کی جو جانے والی حکومت تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ ہم نے نہیں کیا تھا, یہ تو کیئر ٹیکر نے کیا تھا. اور اس کے بعد جو نئی حکومت آتی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں. حالانکہ تینوں رسپانسبل تھے. اور میرے نزدیک کیئر ٹیکر تھی یا PDM 1 تھی یا PDM 2, اٹ از اے کنٹینیوشن آف دا سیم سیٹ اپ جو اپریل 2022 میں شروع ہوا تھا. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. باقی آپ کو پتہ ہے معیشت کا حالت. ایگریکلچر سیکٹر لے لیں, 5 مین کراپس لاس میں, 5 مین کراپس پاکستان کی لاس میں. ہمیں بتایا گیا کہ ہم پتہ نہیں ایگریکلچر ریولوشن لے کے آئیں گے. انڈسٹری کی آپ نے حالت دیکھی, پورا 2 سال گزر کے نیگیٹو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ چل. ابھی آپ کون سا شعبہ ہے جس کو آپ نے ٹھیک کیا؟ کیا آپ نے پروڈکٹیوٹی امپروو کر دی ہے؟ کیا آپ نے ویجز امپروو کر دی ہیں جو عام مزدور ہیں ان کے لیے؟ کوئی ایک چیز آپ بتا دیں. قوت خرید, مہنگائی, بے روزگاری, پاورٹی, گروتھ, کوئی بھی. یہ تو میں نے چھوٹا سا آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے, اس کی آپ ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں. لیکن فرام اسکیمز, کرپشن, اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو محمود اچکزئی صاحب نے بھی بات کی تھی, اسد کیسر صاحب نے بھی بات کی تھی, معیشت. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی معیشت نہیں ہوتی.
کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا ایسے ملک میں جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس حد تک ہو, جہاں اس قسم کی جوڈیشری بیٹھی ہو جو کہ بالکل فیصلے جو بتائے جاتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرتی ہے. انویسٹر کو کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جوڈیشری ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ کو ساری کی ساری یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی, بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں اور ان کو پارلیمنٹ میں آنے دیں جو کہ عوام کے ووٹ سے آئیں, نہ کہ وہ جو فارم 47 کے تھرو آئے تھے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز, پاکستان کی آواز.